आयत अल कुर्सी पढ़ने का एहतिमाम कर लिया। लम यमनाहु मिन दुखूल जन्नति इल्लल मौत, ऐसे आदमी को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। बस ये आदमी जन्नत में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मौत नहीं आ रही है, अरे मौत उसको जन्नत में जाने से रोके हुए है। आयतल कुर्सी याद करने में कितनी देर लगेगी? पीके फिल्म की 3 घंटे की स्टोरी मालूम हो गई, आयतल कुर्सी याद नहीं कर रही। तो मौलवी साहब उसमें तो यार सबको नंगा कर दिया। अरे वो छोटे वाले भगवान होते, बड़े वाले भगवान, उनके पास भी गया, वो मजार पे भी गया, शराब की बोतल लेके, अरे मेरे ऊपर मुझे सुना रहे लोग। मौलवी साहब उसने तो ऐसी तौहीद पेश करी है पीके में कि आप दंग रह जाएंगे। वाह साहब, पीके की फिल्म की पूरी 3 घंटे की स्टोरी याद है। मैंने कहा कि आयतल कुर्सी भी याद है, तो कहता वो याद नहीं। 3 घंटे की फिल्म स्टोरी याद हो जाती है, 2 घंटे की स्टोरी याद हो जाती है, आयतल कुर्सी याद नहीं हो रही है। हमारी नौजवान नस्ल कहां जा रही है? आज दोपहर की दावत मेरी किसी के यहाँ थी, वहां बैठ के बात हो रही थी। मौलवी साहब आजकल के छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, आपकी सारी तकरीरें निकाल लेते हैं नेट से। नई जनरेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली 8 साल का 10 साल का बच्चा मोबाइल खोलता है और यूट्यूब खोला और डाला, जर्जीस साहब की तकरीर आ गई, रब्बानी साहब की तकरीर आ गई, तौसीफुर रहमान की तकरीर, सब डाउनलोड। उसको ये सारी सिस्टम याद आ रहे हैं, सब कुछ वो सीख रहा है, जान रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि वो कुरान खोलना नहीं जानता। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो बच्चा जिसका ज़हन इतना अच्छा है, आप उसके ज़हन के बारे में बता रहे हैं कि ये देखिए 8 साल का 10 साल का बच्चा इतना अच्छा है, ये नेट चला लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, आप इसको दूसरी तरफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर हम इस बच्चे को दीनी तालीम दें तो ये इल्म का कितना बड़ा समंदर बन सकता है और कौम का कितना बड़ा फायदा इससे हो सकता है। हम इसको अगर कुरान हदीस की तालीम दें तो ये बच्चा कहां तक जा सकता है। हम इस तरफ नहीं जा रहे, हम इस तरफ नहीं दौड़ रहे, हम इस तरफ ज़हन नहीं लगा रहे, हमने एक तरफ अपने बच्चे के माइंड को लगा दिया है। आपका बच्चा अगर यूट्यूब पर सर्च करके मौलवी जर्जीस की तकरीर डाउनलोड कर सकता है तो आपका बच्चा कुरान करीम की आयत को भी डाउनलोड कर सकता है, वो गैर मुस्लिमों को भी तबलीग कर सकता है। आप उसको किताब और सुन्नत का पहले इल्म दीजिए, पहले उसको उसका उस हैसियत के लायक बनाइए ताकि वो किताब और सुन्नत की दावत भी दे सके। ये कर्ज है आपके ऊपर जो अदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कुरान और हदीस की बुनियादी तालीम तो दे कम से कम। मन क़राअतल कुर्सी तुबुरा कुल्ल सलातिन मकतूबतिन, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी और इसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। यानी यहाँ वो मरा और वहां से ही वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। यानी इतनी बड़ी फजीलत बताई गई है। ये फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी का पढ़ना भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है। ये जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है आयतल कुर्सी पढ़ना। और इसी तरीके से बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के मजमे में फरमाया, हल अदुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्ना, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं एक ऐसे खजाने की तरफ जो जन्नत के खजानों में से खजाना है, जो जन्नत की कुंजियों में से कुंजी है। अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्ना, कालू बला या रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज है। अल्लाह के नबी से सामने सब सहाबा से कहा, तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं, है अल्लाह के रसूल, जन्नत के खजानों में से वो बड़ा खजाना क्या, मुझे भी दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फकुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। लोग समझते हैं ये जब गधा चिल्लाए तब पढ़ो, ला तब शैतान होते नहीं, शैतान को भगाना हो तब पढ़ो ला हौला वला कुव्वत। इसलिए जब नमाज के लिए कहा जाता है या सलात, तो शैतान बहकाता तब पढ़ा जाता ला हौला वला कुव्वत। ऐसा नहीं है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये खुद एक वजीफा है। ये शैतान ही को सिर्फ भगाने के लिए नहीं है, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते, जब
بھی موقع ملے آپ پڑھتے رہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی فرماتے فقولوا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, 99 بیماریوں کا علاج ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 99 بیماریاں ختم ہوتی ہے. اور فرمایا سب سے ہلکی بیماری ہے, یہ بھی بخاری کے الفاظ ہے, الفاظ بخاری کے فتح الباری میں اس کی تشریح کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے ہلکی بیماری ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کو دماغی ٹینشن سے سکون ملے گا, اس کو بے چینی نہیں ہوگی, اس کو دل کی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اس کا دماغ سکون میں رہے گا. یعنی ٹینشنوں کا علاج ہے. ہمارے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں, ان کو جہیز کہاں سے لائیں گے, ان کے لیے لڑکے کہاں سے ڈھونڈیں گے, شادیاں کیسے کریں گے. آج کل قاعدے کے لڑکے نہیں مل رہے. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. جن لوگوں کو دماغی ٹینشن بہت زیادہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ٹینشنوں کو دور کرنے کی دعا ہے. اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میری ماں بہنیں آئی ہیں, ذرا غور سے سنو. اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولنے کا اعلان کیا ہے, لیکن کس عورت کے لیے, کس لڑکی کے لیے؟ تو ٹویٹر چلا رہی ہے اس کے لیے, فیس بک پر نام تو اپنا ڈالا ہے, تصویر کسی فلمی دنیا کی ایکٹر کی لگا دی, اس کے لیے. ایڈوانس ماحول چل رہا ہے آج کل. اللہ کے نبی تمہیں بھی جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شات. رواہ احمد کی مسندی. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو, میری ماں اور بہنوں بڑے غور سے سننا, حالانکہ بہت بار سنا چکا ہوں لیکن چونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اس لیے یہ حدیث اس موقع پر بھی سنا دیتا ہوں. جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو وصامت شہرا, اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, اپنے یعنی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتی ہو, ان دنوں میں کو چھوڑ کر جن دنوں میں وہ مجبور ہوتی ہیں, نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہو, روزے رکھتی ہو, وہ اطاعت بالہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو, اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو, کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتی ہو, اور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو. یعنی 2 طریقے سے, ایک تو جب نکلے گھر سے باہر ضرورت کے بعد تو اتنا موٹا کپڑا ہو اور اتنا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ اس سے اس کے جسم کی بناوٹ نہ دکھائی دے رہی ہو, آیا نہ ہو رہی ہو. اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرتی ہو, اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہو. اللہ کے نبی فرماتے جو عورت یہ 4 کام کر لے, 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے, اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہ آنے دے, اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے, ایسی عورت کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتے پکار پکار کر اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ ابواب الجنت شات, اے اللہ کی نیک بندی جا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہ چلی جا, تو جس دروازے سے انٹری مارنا چاہ مار لے, تیری مرضی کے اوپر ہے, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ ہے عورتوں کے لیے بھی جنت میں جانے کا ایک نسخہ کیمیا, اور جنت کے جانے والے راستوں میں سے ایک قیمتی راستہ جو عورتوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. ابھی اور راستے آ رہے ہیں, تمہارے بچوں کی تربیت, تعلیم, شادی, یہ ہے عورتوں کو
کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے, میں اس کی کتنی خدمت کروں. تو اللہ کے رسول نے 2 جملوں میں اس کو جواب دے دیا, تو شوہر کی خدمت کے بارے میں جاننا چاہتی ہے, بس اتنا ہی سمجھ لے کہ تیرا شوہر ہی جنت ہے اور تیرا شوہر ہی جہنم ہے, تیرا ہسبینڈ بھی جنت ہے, تیرا ہسبینڈ بھی جہنم ہے. یعنی تو خدمت کر کے جنت میں جا سکتی ہے اور نافرمانی کر کے جہنم میں جا سکتی ہے. لیکن ماڈرن دنیا کچھ اور کہتی ہے. ہماری بہن ہماری بیٹیاں جب شادی کے بعد شوہر والی جب بیویاں بن جاتی ہیں تو کہتی ہیں سارے حق مردی کے ہیں, عورت کے کچھ نہیں, بس سب ہم ہی خدمت کریں تم کچھ نہیں کرو. وہ ایک پیر تھا نا جس نے اس کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ میرا پیر جنت میں ٹہل رہا ہے. صبح اٹھا خوشخبری سنانے پہنچ گیا کہ اپنے پیر صاحب کو خوشخبری سناؤں. تو کیا دیکھتا, دروازہ کھولا جب اپنے پیر کا تو کیا دیکھتا کہ اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے. تو میں نے تو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور گھر آ کے خوشخبری سنا رہا ہوں تو پتا چل رہا کہ بیوی پیٹ رہی ہے, حالات تو خراب ہے. پیر صاحب بولے آؤ, کیا ہوا, کیا کروں گا, آگے جا رہا ہوں. کہ نہیں جاؤ مت. سنو تو کیوں آئے تھے, کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام اب بیکار ہے, میرا خواب ہی جھوٹا تھا. نہیں کیا ہوا, کب ہوا کیا, میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں, سوچا کہ خوشخبری سنا دوں تو دیکھ رہا ہوں جھاڑو سے پٹ رہے. تو کہا کہ تم نے جنت میں جو خواب میں دیکھا تھا وہ صحیح دیکھا ہے. مرید بولا خاک صحیح دیکھا ہے, جھاڑو سے تو پٹ رہے. پیر صاحب بولے اپنی بیوی سے جھاڑو سے پٹتے پٹتے جو میں صبر کر رہا ہوں اسی صبر کے بدلے تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے. اگر میں نے اپنی بیوی سے جھاڑو سے مارے نہ کھائی ہوتی اور اس پر صبر نہ کیا ہوتا تو مجھے جنت نہیں ملتی. مجھے جنت اسی لیے مل رہی ہے کیونکہ بیوی سے پٹتا ہوں, صبر کرتا ہوں, اسی لیے اللہ نے جنت دی. تم نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا ہے. میری بہنوں, کمیاں مت ہونے دو شوہر کی, ورنہ تو ایڈوانس ماحول ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کی نظر موت لگے. بمبئی وغیرہ میں جاتا ہوں, میرے بھائیوں روح کانپنے لگتی ہے. کیا ہوگا نئی جنریشن کا اور آنے والی نسل, اتنی ایڈوانس لڑکیاں ہو جائیں, اتنی ایڈوانس. میں نے بنارس وغیرہ میں شاید یا جونپور سائڈ میں یہ سنایا تھا ایک موقع پر واقعہ کہ لڑکیوں کا حال ایسا ہو گیا ہے آج کل کی عورتوں کا کہ ایک ملک کے اندر, ایک کنٹری کے اندر بچوں کی کمی تھی تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 روپے مہینہ انعام دے گی, 20,000 وظیفہ دے گی جس کے 5 بچے ہوں گے اس کو. تو ایک آدمی کے 4 ہی بچے تھے, پیپر لے کے گیا اپنی بیوی کے پاس. بیوی بڑی بری خبر آئی ہے پیپر میں. کہا کیا ہے, کہا دیکھو. بیوی نے کہا رے پیپر میں تو آیا کہ جس کے 5 بچے ہوں گے گورنمنٹ اس کو 20,000 انعام دے گی. یار میرے تو 4 ہی ہیں. تو بیوی بولی چلو ایک اور پیدا کر لیتے ہیں, 5 ہو جائیں گے. شوہر بولا 5ویں بچے کے لیے 1 سال کا کون انتظار کرے گا, 1 سال بعد ہوتا بچہ 9 مہینے میں, اور مجھے تو اگلے مہینے سے یہ 20,000 روپے مہینہ چاہیے. تو بیوی بولی تو کیا آسمان سے ٹپکے گا 5واں بچہ, جب 5 ہوں گے تبھی نہ ملے گا. تو بولا بیوی اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات تمہیں بتا دوں گا. بیوی کہتی کیا, کہ دیکھو تم ابھی سے چونک رہی ہو. کہ نہیں جلدی بتائیے, میرا دل گھبرا رہا ہے. کہا کہ دیکھو میاں اور بیوی کو کوئی بات آپس میں چھپانا نہیں چاہیے. بیوی بولی ہاں وہ تو ہے. تو کہا کہ تم برا تو نہیں مانو گی, کہا نہیں مانو گی. بتاؤ, کہا میرا ایک بچہ اور ہے. بیوی بولی ہے ایک بچہ اور ہے. کہا ہاں. تو ایک بیوی اور ہوگی. کہا نہیں وہ بیوی نہیں ہے میری, وہ میری گرل فرینڈ سے ہے, وہ میری کوئی دوست تھی اس سے ہے. بیوی بولی اللہ تیرا شکر ہے بیوی نہیں ہے. جاؤ. کہا اگر تم اجازت دے تو اس بچے کو لے آؤں. بہت اچھا کیا, تم نے کوئی بات چھپائی نہیں, اور میاں بیوی نے کوئی بات چھپنی بھی نہیں چاہیے. اچھا ہوا شیئر کر لیا آپ نے مجھ سے, اب جلدی جاؤ اس بچے کو لے آؤ. اللہ تیرا شکر ہے میری بیوی مان گئی, ورنہ آج کل کی بیویاں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں.
بیوی ان چاروں بچوں کو سنبھال کے رکھو، میں 5 اٹھنے جا رہا ہوں. گیا